بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھلیکار ٹو اسٹریٹ فارورڈ with الحاجت ہوئی ملک جی ہن مل اولین ضرورت آہے سیاسی استحکام جی ہن مل اولین ضرورت آہے مذاکرات ڈائلاگ ٹیبل ٹاک مذاکرات جے کہ ہن مل حکومت پاکستان کرے پئی پاکستان تحریک انصاف سا انہن میں ایکڑو واضح ڈیڈ لاک اچی ویو ہے پی ٹی آئی وارن جو یہ چوڻ ہے کہ جیس تائیں جوڈیشل کمیشن نہ ٹھہندو اسانجے مطالبن کے مطابق 9 مئی تے بھی 26 نومبر تے بھی تیس تائیں اساں مذاکراتی ٹیبل تے وری کون اینداسے نہ وہی ڳالھائینداسے جڏهن کہ حکومت جو ہن مل یہ چوڻ ہے کہ جڏهن 28 تاریخ تے نیکسٹ راؤنڈ تھیندو مذاکرات جو ہن میں اساں پی ٹی آئی کے لکھی کرے پانجو باضابطہ جواب ڏींदासीं ہن مل تائیں اسانجی ڈیسیجن کا فائنل کون تھی آہے پر مذاکرات جو اگتے ودھن یقیناً ضروری آہے ملک لائے سیاست لائے جمہوریت لائے معیشت لائے معاشرے لائے چھو جے کرے پاکستان کافی وقت سا یہ جمہوریت سا تھیندے ڏسے تو وزیر اعظم کے جیل ویندے ڏسے تو احتجاج جو ماحول دھرنن جو ماحول جے چئبو نا سیاسی کھینچا تانی جو ماحول جیسا یہ ٹیمپریچر سیاست میں تھدو کون تھیندو یہ احتجاج یہ جیل یہ کیس یہ عدالتن جا معاملات جیس تائیں وزیر اعظم کے سزا ڈیڑھ جو رواج ختم کون تھیندو پاکستان میں یقیناً جمہوریت مضبوط کون تھیندی پاکستان پیرن تے کون بیہندو آئین جی بالادستی کون ہوندی بیو الہی شیوں ہیں جو اسانی سوسائٹی سے کنیکٹڈ آئین اج جے اسان پروگرام میں تفصیل ڈسکس کنداسے کہ چھا وجوہات آہن کہ جوڈیشل کمیشن حکومت نتھی ٹھائے سگے چھا وجوہات آہن کہ یہ ڈیڈ لاک جو شکار ہیں ہن مل مذاکرات جدی کے اتنا امپورٹنٹ آہن پاکستان جے سیاسی استحکام لائے اج پروگرام میں تفصیل ڈسکس کرنداسے بیو سائیں خبر پاکستان میں جے عدالتی کاروائی ہن مل سابق اڳوڻا وزیر اعظم عمران خان ॾिसनि पिया हुन में हिकिड़ो केस आहे 190 मिलियन पाउंड जो अलकादिर केस चयो हुन खे जंहिंमें असांखे इहो ख़बर आहे कि अॼु बि असांजे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब सुबुह जो मीडिया ते अची करे हुन केस जे बारे में डिटेल्स ॿुधायूं पोइ असां ॾिठोसीं कि पी टी आई जा बैरिस्टर अली ज़फ़र आया हुननि वेही करे डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं ॿुधायो कि हुननि जो नैरेटिव छा आहे हुकूमत जो बयानियो हिन केस में इहो आहे त छो जे करे इहो पैसो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो हुयो हुकूमत पाकिस्तान जो हुयो ऐं हिकिड़े जुर्माने जे अकाउंट में हलियो वियो सुप्रीम कोर्ट जे तंहिंजे करे हुकूमत खे नुक़सानु थियो ऐं इमरान ख़ान साहब खे रिश्वत में ज़मीन मिली जिथे अलकादिर यूनिवर्सिटी ठही आहे ऐं उहो सभु का शइ थी ऐं इहो बि चयो वियो हाणे कि नैब छो जे करे हिकिड़े प्रॉपर्टी टाइकून जेको हिन वॾे केस में इन्वॉल्वड आहिनि हुननि जे हवाले सां बि नैब कार्रवाई शुरू कई हिकिड़ो ऑर्डर कढी छॾियऊं कि असां दुबई मां हुननि खे वापसि आणण जी कोशिशि कंदासीं अता तारड़ साहब चयो कि हुननि खे अदालती कार्रवाई जो साम्हूं करणु घुरिजे फेस करणु घुरिजे पाकिस्तान अचणु घुरिजे ऐं इहो बि अता तारड़ साहब ऐं नैब जी तरफ़ां चयो वियो अता तारड़ साहब पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐं नैब पंहिंजे लेटर जे थ्रू इहो चयो त जेके पाकिस्तानी हुन प्रॉपर्टी टाइकून जे दुबई जे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कंदा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग जे केस में फांसी वेंदा हिन करे उहे इन्वेस्ट न कनि यकीनन इहा वॾी डेवलपमेंट आहे पर एट द सेम टाइम जेके पी टी आई वारा आहिनि अली ज़फ़र साहब बैरिस्टर अली ज़फ़र हुननि इहा ॻाल्हि चई आहे कि एन सी ए नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया जी जंहिं अमाउंट पाकिस्तान खे ॾिनी आहे पाकिस्तान खे ट्रांसफ़र कई आहे हुननि इहा ॻाल्हि पंहिंजी रिपोर्ट में लिखी आहे कि इहो पैसो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम न आहे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी उहो पैसो जेको कंहिं क्राइम जे थ्रू हासिल कयो वञे कंहिं ग़लति कम जे थ्रू इलीगल कम जे थ्रू हासिल कयो वञे हुनखे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम चवंदा आहिनि त पी टी आई जो इहो नैरेटिव आहे कि जॾहिं इहो असां रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कंदासीं त असांखे हिकु या ॿिनि समातनि में हाई कोर्ट इहा ॻाल्हि मञी वेंदी कि इहो पैसो ग़लति पैसो न आहे इन जो ग़लति इस्तेमालु न थियो आहे इन जो सही इस्तेमालु थियो आहे जीअं बरतानिया चाहे पियो ऐं जीअं प्रॉपर्टी टाइकून जे दरमियान जेका एग्रीमेंट थी एन सी ए ऐं प्रॉपर्टी टाइकून जे दरमियान हुन जे तहत इहा सभु का शइ थियूं आहिनि ऐं इहा सज़ा मुअतल कई वञे ऐं हुननि खे लॻे थो पी टी आई वारनि खे सज़ा मुअतल थी वेंदी ॿी जेका अॼु असांखे ख़बर आहे कि असेंबली जो इजलास ऐवान मछली बाज़ार एहतजाज पी टी आई वारनि जो शोर हुन दौरान कानून बि पास थी विया ऐं अॼु जेको इम्पोर्टेंट कानून पेश कयो वियो आहे बिल उहो आहे पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट हिन में असांखे ख़बर आहे कि अॻु में काफ़ी वक़्त असां ॿुधूं पिया कि सज़ा ॾियण जी ॻाल्हि पई थिए हाणे ख़बर इहा पई आहे कि हिन में 3 साल क़ैद जी सज़ा आहे 20 लख रुपए जुर्माने ताईं जी सज़ा आहे हिन में इहो बि चयो वियो आहे
जेके फ़ैसिला आहिनि उहे 6 महीननि खां 1 साल में लाज़मी अचणा आहिनि। अगरि डिले थियो फ़ैसिलो त पोइ हुन जा कॉन्सिक्वेंसिस भी हूंदा। ऐं हिन बिल खे पेश करण महिल असांजा वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जेके स्टेटमेंट्स ॾिनियूं आहिनि उन्हनि में उन्हनि एतराफ़ कयो आहे कि जेके असांजे आवाम आहिनि, जेके माण्हू आहिनि जंहिंसां वोट ॾेई करे हिन ऐवान में आंदो आहे, हो हिन महिल इंसाफ़ हासिल करण जॾहिं वेंदा आहिनि त उन्हनि खे इलाही मुश्किलात दुश्वारियूं थींदियूं आहिनि। ऐं आवाम जी इहा उमेद आहे कि हिन ऐवान जे ज़रिए असां अहिड़ो क़ानून ठाहियूं जंहिंसां हुननि खे आसानी मिले। ऐं जेको हिन महिल असांजो सिस्टम आहे हुन में का बि शइ साबित करणु नामुमकिन जे बराबरि आहे। का बि शइ साबित न करे सघंदा आहियूं जंहिंजे करे सज़ाऊं कोन थींदियूं आहिनि ऐं वॾा वॾा क्रिमिनल आज़ादु थी वेंदा आहिनि। हाणे हिन एक्ट जे तहत, हिन तरमीमी बिल जे तहत जेका मॉडर्न डिवाइसिस, तव्हां ख़बर आहे स्मार्ट फ़ोन्स आहिनि, रिकॉर्डर्स आहिनि, खोड़ अहिड़ी शयूं आहिनि जेको अॻु में कोर्ट ऑफ लॉ में तव्हां पेश न पिया करे सघो एज़ एविडेंस, सबूत जे तौर ते, शवाहिद जे तौर ते। हाणे हिन बिल जे पास थियण खां पोइ उहो बि थी वेंदो, जंहिंखां पोइ यकीनन तवक़ो इहा पई कई वञे, उमेद इहा पई कई वञे कि सज़ाऊं थींदियूं ऐं सज़ाउनि ते अमल बि थींदो। जॾहिं कि इहा बि हक़ीक़त आहे असांजे निज़ाम अदल जी कि 2015 में आख़िरी दहशतगर्द खे फांसी जी सज़ा मिली आहे ऐं 9 सालनि में हिकिड़े अहिड़े मुल्क में जिथे एतिरी दहशतगर्दी, एतिरो क्राइम, एतिरो रेप, एतिरा ॿिया इलीगल कम थियनि पिया, कंहिंखे बि मिसाल न ठाहियो वेंदो आहे, कंहिंखे बि फांसी न ॾिनी वेंदी आहे। हा, जेके मुल्क जा असल हीरोज़ हुआ, लीडर्स हुआ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद वांगुरु, हुननि खे तख़्ताएदार ते तव्हां लटकाए छॾियो, पर जेके हक़दार आहिनि तख़्ताएदार जा हुननि खे तख़्ताएदार लाइ छो न मिलंदो आहे। एक्सपर्ट्स ॿुधाईंदा इहो ई आहिनि कि इन जी वजह निज़ाम अदल आहे, सिस्टम कोन्हे इंसाफ़ जो, जस्टिस सिस्टम असांजो कमज़ोर आहे जंहिंजे करे प्रोसिक्यूशन नथी थिए, शवायद कोन था मिलनि, विटनेस प्रोटेक्शन न आहे ऐं गुनहगारनि खे असां अहिड़ो मक़ाम ते न पहुचाईंदा आहियूं जंहिंखां पोइ असांजी सोसाइटी में क्राइम घटि थिए। छो जो अगरि तव्हांखे मिसाली सज़ा ॾींदव, तख़्ताएदार ते लटकाईंदव त ॿिए माण्हू में इहो गुनाह, इहो जुर्म करण जी ताक़त न हूंदी। त इहो पीका एक्ट अची वियो आहे, हिन तरमीमी बिल पेश थी वियो आहे, हाणे कमेटी में वेंदो, डिस्कस थींदो, अप्रूव थींदो। एक्सपेक्ट इहो ई थो कयो वञे कि हिन में जल्दी पेशरफ़्त थींदी ऐं तव्हांखे हिन प्रोग्रेस असां अपडेट कंदा रहंदासीं। ॿी जेका अपडेट आहे उहा अदालतुनि खां आहे। असांखे ख़बर आहे कि काफ़ी ॾींहंनि खां तौहीन अदालत जो केस हले पियो, छो जे करे हिकिड़ो अहिड़ो केस लॻी वियो बेंच जे साम्हूं, बेंच हुन ते फ़ैसिला ॾियणु शुरू कया, समातूं थी वियूं ऐं पोइ रजिस्ट्रार उहो केस शिफ्ट करण जी कोशिशि कई, जंहिंखां पोइ एतिराज़ु कयो वियो कि कमेटी वटि इहो इख़्तियार त आहे कि उहो केस हणी सघे थो, पर छा कमेटी वटि इहो इख़्तियार बि आहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वटि कि उहो केस वापसि बि वठी सघे थो। जंहिंखां पोइ तौहीन अदालत जी कार्रवाई असां ॾिठीसीं, कल्ह बि ॾिठोसीं, एडिशनल रजिस्ट्रार जे ख़िलाफ़ु तौहीन अदालत जी कार्रवाई शुरू थी, हुननि खे OSD ठाहियो वियो, अॼु उहे अदालत में पेश थी विया। अदालत में पेश थी करे हुननि चयो कि मूंखे वज़ाहत जो टाइम ॾियो, छो जो अटॉर्नी जनरल साहब बि अॼु, मंसूर अवान साहब बि अॼु सुप्रीम कोर्ट में पेश थिया, मंसूर अली शाह साहब जी अदालत में, ऐं उते हुननि अची करे चयो कि जेसिताईं तव्हां वज़ाहत कोन था वठो, वधीक कार्रवाई अॻिते नथी वधी सघे, हिन करे नज़र अब्बास साहब खे वज़ाहत जो टाइम ॾियो। अदालत चयो कि तव्हां कोशिशि कयो कि अॼु जे ॾींहं में पंहिंजी वज़ाहत जमा कराए छॾियो, सुभाणे वरी समाअत थींदी। पर हिन केस में ॿी जेका अपडेट इहा थी आहे कि मंसूर अवान साहब अटॉर्नी जनरल अदालत खे, अदलिया खे इहा रिक्वेस्ट कई कि तव्हां जेके मुआविनीन रखिया आहिनि वकील, हुननि ते असांखे एतिराज़ु आहे, छो जो करे उहे ॿई वकील अहिड़ा आहिनि, मुनीर मलिक साहब, हामिद रज़ा साहब, हुन जंहिं 26 आइनी तरमीम जे ख़िलाफ़ु दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि, जंहिं ते मंसूर अली शाह साहब चयो कि हिन केस जो त 26 आइनी तरमीम सां को ताल्लुक़ ई कोन्हे, तव्हां परेशान छो था थियो पाण ई पाण। जेका असां ॾिठोसीं हेडलाइन्स में काफ़ी शयूं हलंदी रहियूं अॼु पूरो ॾींहुं। जंहिंखां पोइ अदालत मंसूर अवान अटॉर्नी जनरल खे इत्मिनान ऐं रिलैक्स करण लाइ हुननि ॿिया माविन बि अपॉइंट करे छॾिया, जेके हुकूमती वकील आहिनि, ख्वाजा हारिस साहब, एहसन बून साहब, ऐं हुननि खे बि हाणे एडवाइज़र ठाहे छॾियो आहे। ऐं हिन समाज जे दौरान जॾहिं असांजे ऑनरेबल जजिस मंसूर अली शाह साहब पंहिंजे एडवाइज़र वकीलनि सां इहो मशवरो कयो कि छा हे बेंच हिननि वटि एतिरो इख़्तियार हाणे आहे कि असां जेको आहे फुल कोर्ट इजलास करे सघूं, त मुनीर मलिक साहब चयो यस, डिस्कशन कंदासीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मुल्क लीडिंग कानूनदानों में से एक है आबिद ज़ुबैरी साहब, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें इस वक्त देने के लिए। आबिद ज़ुबैरी साहब, लेट्स स्टार्ट, जो इस वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई, जो मंसूर अली शाह साहब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास ये राइट भी है कि वो केस वापस ले ले। आज जिस तरीके से 2 मुआविन ऐड हुए, कल फिर इसकी समाअत होगी, और ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं कि
آج جس طریقے سے منصور آوان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم، اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کیس کا کوئی تعلق ہی نہیں 26ویں آئینی ترمیم سے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اور 26ویں آئینی ترمیم کی بھی سماعت ہونے والی ہے آئینی بینچ کے سامنے 27 تاریخ کو. اس سچویشن کا آپ اینڈ ریزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ اینڈ ول اٹ ایسکیلیٹ آپ کی نظر میں؟ عابد زبیری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. نیچرلی جو چیز ہوئی ہے ویری ان یوزل چیز ہوئی ہے، مطلب کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک کیس ایک بینچ میں لگا ہوا ہو. کہ یہ ماتحت عدالت تھوڑی ہے کہ وہاں سے آپ نے کیس واپس بلا لیا. یہ پوائنٹ از دیٹ کہ وہاں پارٹ ہرڈ میٹر ہو، اس میں جوڈیشل آرڈر ہو کہ یہ آپ کیس 20 تاریخ کو لگائے. ہاؤ کین دا کیس بی ٹیکن اوے؟ دوسری بات، انڈر دا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بن گیا تھا آپ کو پتا ہے 26ویں ترمیم کے بعد. اس میں 2 کمیٹیز ہیں. ایک کمیٹی ہے جو نارمل کیسز کو دیکھے گی، اس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب اس میں شامل ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ شامل ہیں. وہ اس کی کوئی اپیرنٹلی اس نے وہ کیس واپس منگا لیا. اب پوائنٹ از دیٹ کہ وہ میٹنگ کیسے ہوئی، اس میں جسٹس منصور علی شاہ کو تو بلایا ہی نہیں گیا، اور 2 لوگوں نے کیسے کر لیا. لیکن آئینی بینچ کے پاس جو آئینی بینچ کے تحت جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس میں جو 3 سینئر ججز ہوتے ہیں آئینی بینچ کے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کیس کے. ہر کوئی کیس ان کے سامنے آئے گا، کیس وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کیس ہے یا نہیں. اگر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کیس نہیں ہے تو دوسری کمیٹی کو بھیج دیں گے، اور پھر دوسری کمیٹی اس کو ریویو کرے گی. تو پوائنٹ از دیٹ یہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تو کوئی کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی، نہ وہ کیس انہوں نے لگایا اس کے سامنے. اور اگر وہ کیس اپنے سامنے لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، اس میں رائٹنگ میں ان کو دینا ہے، ریٹن آرڈر کرنا ہے. تو اور لیکن ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے، ایک انتظامی آرڈر سے آپ ایک جوڈیشل آرڈر کو تو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی جسٹس منصور علی شاہ کی بینچ کوئی ان سے جونیئر بینچ تو نہیں ہے. اور صحیح بات وہ کہہ رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ کہ اس میں 26ویں آئینی ترمیم کا تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیس کس طرح سے چلنا چاہیے، ہونا چاہیے، اور جو اس پہ ایشو ہے یہ. لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، اس لیے آپ نے بگا دیا. یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے تو آپ جوڈیشل آرڈر کو ختم تھوڑی کر سکتے. سب سے بڑا ایشو تو اس وقت یہ ہے جس کے لیے توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے. جو ریمارکس آ رہے تھے اس کیس کے دوران، منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا عدلیہ آزاد ہے؟ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے کریئر میں کبھی ایسی سچویشن نہیں دیکھی، انپریسیڈنٹڈ، کبھی ایسا نہیں ہوا. اینڈ ریزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ ڈو یو تھنک کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت کے بعد ہی کچھ؟ دیکھیے اینڈ ریزلٹ تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، خیر کی کوئی توقع ہو نہیں سکتی. کیونکہ دیکھیے جو آئینی جو 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے ہے، ہم سب کا مدعا یہی ہے کہ وہ بھی فل کورٹ سنیں. کیونکہ وہ ایک انہوں نے آئینی بینچ نے 27 تاریخ کو لگا لیا، یہ تو وہ اس کے خود ہی کریشن ہے اس ترمیم کے تحت. تو یہ ہمارا ایک سب سے بڑا مدعا جو رہے گا جو پٹیشنرز ہیں کہ جی یہ تو فل کورٹ میں چلنا چاہیے کیس، آئینی بینچ میں نہیں چلنا چاہیے. اور لیکن یہ ایشو اس میں سب سے پہلے تو یہ اٹھے گا کہ وہ کیس کہاں چلے. نیچرلی وہ لگایا ہی گیا آئینی بینچ کے سامنے کہ جی ہم لوگ یہ آئینی بینچ ہے 26 ترمیم کے تحت یہ کیس 184 کے ہم ہی سن سکتے ہیں. لیکن ہم نے تو سارا پٹیشنرز نے چیلنج ہی یہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہی غلط ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی غلط بنی ہوئی ہے. اور جوڈیشل کمیشن کے اندر جس طرح سے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹری لوگوں کو برتری دے دی گئی ہے تو وہ بالکل آزاد عدلیہ کے خلاف ہے. بالکل صحیح بات جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک نے کی کہ یہ سارا ایشو ہی مدعا یہی ہے کہ یہ آزادی جو ہماری آزادی تھی عدالت کی وہ سلب کر لی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم میں. اور یہ کمیٹیز اور جو اس کیس میں ہو رہا ہے وہ تو بالکل ہی ہے کہ ایک سینئر ججز کے سامنے کیس لگا ہوا ہے، آپ وہاں سے کیس واپس بلوا رہے ہیں ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت. یہ تو نہیں ہو سکتا. اور جس میں جو ممبر ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس کا. بالکل ٹھیک سر. سر ویسے آپ ہمارے ملک کے جو عدالتی معاملات رہے گزشتہ 2 سالوں میں اسپیشلی، میں کہوں گا سر کہ ہر انسان جو ہے نا پاکستانی جو فالو کر رہا ہے کرنٹ افیئرس کو، وہ کسی حد تک تھوڑا تھوڑا وکیل بن گیا ہے اور کوشش کر رہا ہے سمجھنے کی. چاہیے کہ دیکھیے کہ آپ کا سب سے بڑا، دیکھیے طلع آپ سب کا سب سے بڑا رائٹ آپ کا، دیکھیے جو آپ کی آزادی ہے، آپ کی آزادی جو ہے، آپ کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ آزاد عدلیہ ہی گارنٹی کرتی ہے. اگر آزاد عدلیہ نہیں ہوگی تو آپ کی جو بنیادی حقوق جو آپ کو آئین دیتا ہے وہ بیکار ہو جائیں گے. وہ آپ کہاں جا کے ان کو انفورس کرائیں گے؟ کہاں سے اپنے بنیادی حقوق آپ لیں گے جا کے؟ اور ایک بینچ وہ بنا دی گئی ہے جو خود ایک جس کے خلاف کیسز ہوتے ہیں اس نے اپنے مرضی کے ججز بنا کے کہتے ہیں اب ہمارا کیس یہ بینچ سنے گی. تو کہاں آپ کو انصاف ملے گا؟ سر ایک کیس ہے جس کا سبق اس قوم کو تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ پڑھایا جاتا ہے سر. اس کا نام ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس سر. اور آپ نے دیکھا تھا روز ہی ہمارے حکمراں وزراء آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں. آج بھی عطا طاہر صاحب نے کی اور بتایا قوم کو کہ یہ حکومت کا پیسہ تھا، لوٹا گیا، فائدہ لیا، زمین لی. اور پھر سر پی ٹی آئی کے وکلا آتے ہیں، علی ظفر صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ این سی اے نے کلیئرلی لکھ دیا ہے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے،
اسی لیے جی ہائی کورٹ میں یہ سسٹین نہیں کرے گا. اور پوری قوم کو سر ہمیشہ یہ دو بیانیوں میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا ہے. میں چاہوں گا آپ بھی اپنا لیگل اوپینین اس پہ ڈالیں سر. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کنفیوژن تو یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں نیچرلی. وہ یہ جو آج ریاض ملک صاحب کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں, جو اسٹیٹمنٹ نیب نے دے دیا, اب دبئی حکومت کیا کرتی ہے اس پہ دیکھیں گے. لیکن دیکھیے سر سمپل سوال ہے, وہاں اس کا پاکستانی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ایک کیس چلا, انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیٹے سے پراپرٹی زیادہ پیسوں میں خرید لی, اس پہ انکوائری کھل گئی. وہاں اس انکوائری میں بعد میں انہوں نے سیٹلمنٹ کر لیا, ان سے ایک سول سیٹلمنٹ کیا ریاض ملک صاحب سے. اور ریاض ملک اور پاکستانی گورنمنٹ نے صرف اس میں یہ انفارم کیا کہ جی ریاض ملک صاحب کا ایک کیس چل رہا ہے, سپریم کورٹ نے آرڈر کیا جس کے اندر ان کو پینلٹی دینی ہے. ان کو وہ پیسہ ریاض ملک صاحب کو انہوں نے دیا, اور اس میں لکھ دیا کہ یہ پروسیڈر آف کرائم نہیں ہے اور اس میں کوئی گلٹ ثابت نہیں ہوئی. تو یہ پیسہ حکومت پاکستان کا کیسے ہو گیا, آپ مجھے یہ بتائیے. یا تو این سی اے وہ لیتا, اس پہ پروسیڈنگز ہوتی, گورنمنٹ آف پاکستان اور پارٹی بنتی اور پیسہ ان کو دیا جاتا. انہوں نے وہ پیسہ ریاض ملک صاحب کو دیا, انہوں نے لا کے ایک سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا, اور پچھلے چیف جسٹس نے وہ حکومت کو دے دیا سارا پیسہ. اب اس کو اس سے جوڑنا کہ القادر میں جو زمین دی گئی وہ پہلے ذوالفقار بخاری صاحب کے نام پہ آئی, کیونکہ پنجاب کے اندر ہوتا ہے کہ لا جو ہے اس کا ٹرسٹ کا, اس ٹرسٹ لا میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کا ٹرسٹ بن ہی نہیں سکتا جب تک زمین نہ ہو. تو پہلے زمین ان کے معرفت میں دی گئی ذوالفقار بخاری صاحب کی, جب وہ ٹرسٹ بن گیا تو اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دی گئی. اب اس کے ٹرسٹیز بشرا بی بی یا عمران خان صاحب ہیں, اس سے یہ کیسے ہو گیا کہ وہ جو 91 ملین پاؤنڈ کا ان کو فائدہ ہوا, اس کے سلسلے میں انہوں نے یہ زمین ان کو دے دی عمران خان صاحب کو, ایک قادر ٹرسٹ کی, جو ایک ٹرسٹ ہے, جو ایک پبلک ٹرسٹ ہے, جو زمین تو عمران خان صاحب کی تو ہے ہی نہیں. تو اس کو جوڑنا اس سے بالکل میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. یہ ہے کیس سمپل کہ وہ پیسہ حکومت پاکستان بتا دے آگے کہ ان کو کب کس برطانوی عدالت نے, یہ این سی اے نے کہا کہ یہ حکومت کا پیسہ ہے اور یہ آپ لے لیں آ کے, وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں چلا جائے. اگر یہ بات ہوتی تو پھر پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیسے گیا؟ وہاں کے این سی اے نے ایسے اٹھا کے دے دیا کہ ان کو کہا گیا کہ جی یہ سپریم کورٹ میں جو اکاؤنٹ ایک ریاض ملک صاحب کا اکاؤنٹ کھلا ہے پینلٹی کا, یہ حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ ہے. یہ کون بلیو کرے گا ان چیزوں کو؟ سر ایک اور چیز پہ آپ سے تھوڑی رہنمائی چاہتا ہوں. سر آج ہمارے وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب نے بھی اور نیب نے بھی جو لیٹر ایشو کیا ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ بیریا ٹاؤن دبئی میں جو انویسٹمنٹ کرے گا وہ انویسٹمنٹ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گی. میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ انوگریشن تو ہو گئی, کافی دن ہو گئے, کافی لوگوں نے انویسٹ کر بھی دیا ہوگا. بتائیے صلاح, دبئی میں دنیا بھر سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے, دنیا بھر میں پاکستانیوں کی ساری انویسٹمنٹ ہے. پچھلے دنوں سارے ایک لسٹ چھپی تھی کہ پاکستانیوں کا جو, اس پہ تو کوئی منی لانڈرنگ کی بات نہیں اٹھی. اور دوسری بات ہے کہ دبئی, اب حکومت دبئی کو یہ جواب دیں گے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کریں گے آپ منی لانڈرنگ کہیں گے اس کو. وہ صرف ریاض ملک کو دکھانے کے لیے, کرنے کے لیے. اور دبئی میں کوئی فراڈولنٹ اسکیم کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا, وہاں کے لاز بہت اسٹرکٹ ہیں. تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسہ اس میں منی لانڈرنگ سے پاکستان کو ڈرانا کہ جی اگر تم نے بحریہ میں کیا تو یہ منی لانڈرنگ ہے؟ آپ کا جو بھی آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں آپ آفیشلی لے جا سکتے ہیں باہر پیسہ. اگر میں آفیشلی بینکنگ چینل سے پیسہ کہیں لے جا سکتا ہوں انڈر دی رولز ریگولیشن, تو وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں کیسے آ جائے گا؟ سر اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں اور قومی اسمبلی میں آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کا احتجاج ہے, او کی آوازیں ہیں, شور ہے, نعرے بازی ہے. اور اس دوران سر قانون بھی پیش کیے جا رہے ہیں, بلز پیش کیے جا رہے ہیں. پیکا ایکٹ, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, آپ جانتے ہیں, فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. آج ہمارے وزیر قانون نے سر آج فلور آف دا ہاؤس میں یہ کہا کہ عوام کو نظام انصاف میں دشواریاں درپیش ہیں, عوام ایوان سے حل کی توقع کرتے ہیں, نظام میں اتنی خرابیاں ہیں کہ کسی پر کچھ ثابت کرنا پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. سر نظام عدل, وزیر قانون خود کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑی لیڈنگ پریکٹس کی ہے, انہوں نے اگر لوگوں کو انصاف نہیں تو پتہ نہیں کیا پریکٹس انہوں نے پوری عمر کی. تو یہ کہہ دینا کہ ظاہری بات آپ نے نظام کو تباہ کر دیا, آپ نے ججز کو, آپ سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں, تو پھر لوگوں کو انصاف کہاں ملے گا؟ تھینک یو سو ویری مچ عابد زبیری صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. ویورز بریک آؤٹ ہوں, ڈسکشن کنٹینیو کرنا سے ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو اسٹریٹ فارورڈ وتھ طلحہ جتوئی. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما میں سے ایک ہیں. بہت بہت شکریہ یوسف زئی صاحب, رات گئے آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, جزاک اللہ. شوکت صاحب, یقیناً آج ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز بچیں گے؟ کیا پی ٹی آئی اپوزیشن الائنس کے ساتھ کوئی احتجاج یا تحریک چلا پائے گی؟
کیا پی ٹی آئی اسی طریقے سے فلور آف دا ہاؤس احتجاج ہی کرتی رہے گی؟ کیا پی ٹی آئی بیک ڈور رستے ڈھونڈے گی کوئی آزادی کے، کوئی کسی اور چیز کے لیے؟ کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس اب جبکہ مذاکرات واضح طور پہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، اپوزیشن کے پاس تو بہت آپشن ہوتے ہیں، اور اسپیشلی اس اپوزیشن کے پاس جو سب سے مضبوط اپوزیشن ہے، اور اسمبلی کے اندر بھی ہماری اکثریت ہے، اسٹیٹ پاور بھی ہے، تو ہماری تو ہر بار الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کامیابی ہم نے حاصل کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ جو طاقت کا استعمال کرتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن لوگ تو نکلتے ہیں، جب بھی عمران خان نے کال دیے لوگ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے سیاسی جمہوری، اور وہ حق ہم اپنا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس طرح وہ تشدد کرتی ہے، ابھی بھی بہت سارے ہمارے جو سینکڑوں ورکر ہیں بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ لیکن الحمدللہ عمران خان سے لے کے ہمارے ایک ادنا ورکر تک وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ این آر او کی بات کی آج تک، نہ این آر او لے گا عمران خان، کبھی بھی نہیں لے گا، اور نہ یہ ڈیل کرے گا۔ تو یہ باتیں تو صرف حکومت کی طرف سے بار بار آ رہی ہیں، اور صرف اس چیز کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ جی وہ تو ڈیل مانگ رہا ہے، وہ تو این آر او مانگ رہا ہے۔ بھائی کس سے بات کی ہے آپ؟ اور نہ ہی ہم بیک ڈور مذاکرات ہمارے ہو رہے ہیں، جو بھی مذاکرات ہیں وہی سامنے، اور انہی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر ہے۔ ہم تو دیکھیں، ہم نے تو پورا میرے خیال سے کھلے دل سے مذاکرات کر رہی ہے اپوزیشن، اور اپنے سارے آپشن دے دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، وے آؤٹ نہیں ہے، کچھ یہ بھی ایک وہ مل رہا ہے کہ ان کے پاس تاثر، کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ تو جب اختیار نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اب بیک فٹ پہ جا رہی ہے، فرار کا راستہ اختیار کر رہی ہے۔ لیکن شوکت صاحب، ایک چیز جو مجھے کنفیوز کرتی ہے، خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ عدالتی نظام سے کلین چٹ حاصل کریں گے، دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالتی نظام تباہ ہو گیا ہے، تیسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے کیسز میں خاص چن کے ججز لگائے جاتے ہیں۔ کیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب عدالتی نظام تباہ بھی ہے اور عدالتی نظام سے ہی کلین چٹ ملے گی؟ تو ہمارے پاس تو کوئی آپشن اور ہے نہیں نا۔ اوکے، دیکھیں، عدالتی نظام کی جو بات کرتے ہیں نا، وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے، وہ جیسے بھی ہے گلا سڑا نظام ہے جو بھی ہے، لیکن وہ نہیں کہہ رہا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں 136ویں نمبر پہ ہم پہنچ گئے، پہلے 106 نمبر تھا ہمارا دنیا میں، اب مجھے خیال سے جو نئی ریٹنگ ہوئی اس میں انصاف کے حوالے سے ہم 136 نمبر پر ہیں۔ 129 آؤٹ آف 140 سر، 140 میں سے ہم 129 پہ ہیں۔ افغانستان ہمارے اب ساتھ ہے سر 130 پہ، بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے۔ بس وہی نائجیریا اور افغانستان اسی طرح کے ممالک ہمارے آس پاس ہوں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس نظام کو چلا رہے ہیں، عدلیہ ہے اس میں، چیف جسٹس سے لے کر جو، یہ سارے لوگوں کو سوچنا ہوگا نا۔ بالکل ٹھیک اس سر۔ سے ملک کی کتنی بڑی بدنامی ہو رہی ہے، کتنی سبکی ہو رہی ہے، اور پاکستانی جو بیچارے باہر ملکوں میں آپ کے لیے زر مبادلہ کما رہے ہیں، ان کے سر جھک رہے ہیں۔ تو کیوں اپنے پاکستانیوں کا سر جھکا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ کیوں؟ مطلب یہ کہ غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے، آپ جمہوریت قائم نہیں کر سکتے ملک کے اندر، ہیومن رائٹس نہیں دے سکتے، اس سے بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ یہ کہتے رہے ابھی تک کہ جی ہم نے معیشت بہتر کر دی ہے، آپ نے پرائم منسٹر کی اسپیچ بھی سنی ہے، وہ یہی کہتے رہے کہ جی ہماری میں معیشت پہ آؤں گا یوسف بھائی صاحب، میں نظام عدل پہ رہنا چاہتا ہوں فی الحال تھوڑی سی دیر اور۔ مجھے یہ بتائیے سر، تقریباً ثاقب نثار صاحب کے بعد جو عدلیہ میں ایک ٹرموائل آیا ہے، ہر پاکستانی تقریباً تھوڑا بہت وکیل بن گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، ایک کیس ہے آپ کا 190 ملین پاؤنڈ کا، حکومت کہتی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں 170 ملین پاؤنڈ کا، اور روزانہ ہم جانتے ہیں کہ حکومتی وزراء بھی آتے ہیں، قوم کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی گنہگار ہے، حکومت کے پیسے کھا کے زمین گفٹ لے لی، اور پھر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی آتی ہے، بیرسٹر علی ظفر آتے ہیں اور کلیئرٹی دیتے ہیں کہ این سی اے نے لکھ دیا ہے، یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے، ہائی کورٹ میں زیادہ وقت چلے گا نہیں۔ لیکن میں سوچ یہ بھی رہا ہوں سر کہ ایک تو قوم کنفیوز ہو گئی ہے کہ کون سا بیانیہ درست ہے، اور دوسرا سر پی ٹی آئی نے ابھی تک اپیل کیوں نہیں فائل کی؟ اگر سر میرا لیڈر، اس کو سزا ہوتی جمعے کو، تو میں تو منڈے کو ہی اپیل فائل کر دیتا،
آج ہم کھڑے ہیں ویڈنسڈے پہ, ابھی تک اپیل فائل نہیں ہوئی ہے. وائی از دیٹ یوسف زئی صاحب؟ دیکھیں یہ تو لیگل آسپیکٹ ہے نا اس کے کہ کیوں فائل نہیں کی گئی. ظاہر ہے لیگل ٹیم ہی اس پہ جواب دے سکتی ہے, کیونکہ پر یہ آپ کا بھی کنسرن ہے سر, آپ کی بھی خواہش یہ ہوتی کہ منڈے کو اپیل فائل نہیں ہو جائے؟ ہمارے بالکل دیکھیں ڈیفینیٹلی ہم جتنے بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, جو پرانے ہیں نئے ہیں, وہ سب کی خواہش ہے کہ جلد سے جلد ہو, لیکن ظاہر ہے اس میں جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر ہی انشاءاللہ فائل ہو جائے گی. لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ ایسا کیس ہے کہ یہ ہے القادر ٹرسٹ کا کیس, اور یہ گورنمنٹ نے بنا دیا ہے 190 ملین پاؤنڈز کا کیس, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو این سی اے کا جو معاہدہ ہوا ہے, یہ معاہدے کے تحت یہ پیسے آئے ہیں, اور یہ پیسے جب آئے ہیں تو یہ گورنمنٹ, اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی, انہوں نے یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرائے, بلکہ وہاں سے باقاعدہ انسٹرکشن آئی تھی کہ یہ جو پیسے ہیں یہ فلاں اکاؤنٹ میں جائے, اور یہ جو لفافہ ہے اس کے آپ نے اپروول دینی ہے جو کانفیڈینشیل ہے, اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنا وکیل کریں اور آ کے کیس لڑیں, اور پھر آپ اپنے یہ پیسے لے جائیں. تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ پیسہ جو ہے 190 ملین کافی پیسہ ہے, یہ آنا چاہیے ملک کو, اور ہم جو ہے نا کانفیڈینشیل اس لفافہ کے جو اجازت دے دی. تو اب یہ بات ہے کہ جی اس لفافے میں کیا ہے, تو گورنمنٹ تو اب ان کی ہے نا, وہ لفافہ کھولے اور عوام کو بتا دے کہ اس میں عمران خان نے کیا چھپایا ہے اس لفافے کے اندر. تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پاؤ وہ بھی نہیں دکھا رہے ہیں عوام کو. ایک جعلی کیس بنایا ہوا ہے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ کھا چکے ہیں. بھائی کہاں کھا چکے ہیں, وہ تو پڑے ہوئے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں سر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری. ہاں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اسی پیسوں سے, اگر یہ پیسے حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو ان پیسوں سے 20 ارب روپے سود کیسے وصول کیا حکومت نے؟ بالکل ٹھیک, یہ سب سے بڑا کوشچن ہے. بالکل ٹھیک کہ سر. اگر پیسے نہیں ہیں, وہ کسی اور اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں, تو آپ نے سود کہاں سے وصول کیا؟ سر جو توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں سپریم کورٹ میں, جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی, یقیناً کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے, ججز کے اختلافات کھل کے نظر آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کا اینڈ گیم کیا ہوگا؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ ہر چیز کو ملیا میٹ کر رہی ہے. وہ جہاں سے ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ آئین قانون کو نہیں دیکھ رہی, بس اس کو رگڑ رہی ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ جس طرح 26 آئینی ترمیم لے کر آ گئے, پھر اس کے بعد ابھی جو یہ آئینی بینچ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ میرے خیال سے مجھے تو افسوس ہی ہو رہا ہے, کیونکہ ہم تو ساری زندگی ہم یہی سنتے رہے کہ سپریم کورٹ بڑی عدالت ہے, ہائی کورٹ بڑی عدالت ہے, اور یہاں کے جو ججز ہوتے ہیں وہ مطلب یہ کہ میرٹ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. تو اب جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان کو دیکھ کے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. سر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یوسف زئی صاحب, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا کردار ایوان کے اندر آپ لوگ کھل کر احتجاج کر رہے ہیں. عمر ایوب صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم 1 گھنٹہ دیر سے آئے تو اجلاس دیر سے شروع ہوتا ہے. بینرز بھی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں, پوسٹرز بھی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں, سب نے ہیڈ فونز لگا کے اجلاس آگے چلتا ہے. لیکن اس دوران سر وہ اپنے بلز بھی پیش کر لیتے ہیں, جیسے کہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل پیش ہو گیا ایوان کے اندر, اور جس کے اندر بتایا جا رہا ہے 6 ماہ سے 1 سال کے اندر سزا دی جائے گی, 3 سال قید, 20 لاکھ جرمانہ, ماڈرن ڈیوائسز کو ایز ایویڈنس شواہد اس کو یوز کرنے کی اجازت دی جائے گی, اور فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یوسف زئی صاحب کہ یہ ایک اور قانون ہے بہت سارے پی ٹی آئی کے کی بورڈ وارئرز کو کنٹرول میں لانے کے لیے. دیکھیں یہ قانون تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے عرصے سے گردش میں تھا. جی سر. اور اس پہ صحافیوں نے بڑی آواز اٹھائی, لیکن اس حکومت نے وہ کر دیا, اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے خلاف جو آواز اٹھتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے وہ آواز دب جائے گی. تو یہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن میرے خیال سے شاید اگر کسی کو یاد ہو تو اس ملک کے صحافیوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, جو ماشاء اللہ کا دور تھا, اسپیشلی ضیاء-ال-حق کے دور میں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. بہت سارے لوگوں کا میں نام لے سکتا ہوں, نثار عثمانی صاحب ہیں, اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور اس طرح کے قوانین کو ہمیشہ انہوں نے مسترد کیا ہے. اب یہ جو اس وقت پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے,
یہ ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف مؤثر آواز اٹھائے، اور ہم اپوزیشن کے طور پہ اپوزیشن کی جماعتیں بالکل اس میں بھرپور ان کا ساتھ دی جائے گی، ٹھیک، کیونکہ یہ چیز اگر دیکھیں ملک پوری دنیا کے اندر اگر آپ صحافت کا گلا گھونٹ دیں گے، اگر سر۔ آزادی اظہار کی کا گلا گھونٹ دیں گے، تو پھر تو حکومت نہیں رہی نا، پھر تو جمہوری حکومت نہیں رہی، یہ تو پھر ماشاء اللہ سے بھی بدترین حکومت ہے۔ بالکل ٹھیک سر، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے یوسف زئی صاحب، لیکن مجھے آپ سے کچھ معیشت کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی 60 سیکنڈز کی بریک ہے، اس بریک سے واپس آ کے آپ سے معیشت پہ سوال کریں گے، کیونکہ ہمارے وزیر خزانہ اس وقت ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں ہیں، بڑی بڑی باتیں وہاں پر بھی ہو رہی ہیں، اور آج اسمبلی کے اندر بھی ڈیجیٹل نیشن بنانے کی بات کی گئی ہے پاکستان کو۔ تفصیل بریک کے بعد، ویورز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ویورز۔ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے وزیر خزانہ ورلڈ اکنامک فورم میں اس وقت موجود ہیں ڈیووس میں، اور وہاں پہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کا مین پرابلم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک کیے بغیر ہم قرضوں سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکیں گے، حکومتی اخراجات میں کمی کی کوشش کر رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ ہمارے پرابلمز ہیں۔ واضح کر دیا انہوں نے پرابلم کیا ہے۔ ہمارے اس وقت جو وزیر مملکت برائے آئی ٹی ہیں شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ، انہوں نے بل پیش کیا ہے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل، اور وہ کہتی ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن سے ہم کرپشن پہ قابو پا لیں گے، ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی، ہم بہتری کی جانب آ جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سر معاشی طور پہ، کیونکہ ایف بی آر بھی اپنا ٹیکس ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکی ہے، یہ شکر ہے کہ آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان کو 1010 گاڑیاں خریدنے سے روک دیا۔ آپ معیشت کی سچویشن کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ جو شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم لگی ہوئی تھی ابھی تک کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے، ٹریک پر آ گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا ہے، اور اب تو بس بالکل اب تو پاکستان دودھ اور شہد کی نہریں نکلیں گی، تو ہم تو اس وقت بھی کہتے رہے کہ یہ معیشت مشکل میں ہے، اس لیے مذاکرات کیے جائیں تاکہ حالات کو بہتر، لیکن ان کی جو رونق ہے یعنی ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو ہے کہ مشرقی وسطیٰ سے کہ 2 بینکوں سے $1 ارب قرض لے گا حکومت پاکستان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے یہ اڑان پاکستان اور یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ قرضوں سے چلائیں گے، اور کہاں سے معیشت بہتر ہوئی ہے؟ اگر آپ کو معیشت بہتر ہوتی تو آپ اور قرضہ لیتے۔ ابھی جو 2 سالوں میں لیا 27,000 ارب قرضہ لیا ہے 2 سالوں میں، ابھی $1 ارب اور لے رہے ہیں، تو یہ کتنا بنے گا آپ خود اندازہ کریں۔ تو میرے خیال سے یہ گورنمنٹ جو ہے اب آگے چلنے والی نہیں ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ چلے گی۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے، اور جتنے بھی بے گناہ سیاسی ورکر ہے جو گرفتار ہے ان کو رہا کیا جائے، اور میرے خیال سے ملک کو ٹریک پر لانے کے لیے وداؤٹ الیکٹورل ریفارمز یوسف زئی صاحب الیکشنز بھی مسئلے کا حل نہیں ہے سر، یہ مجھے بتائیے۔ الیکٹورل ریفارم جو ہے وہ بالکل آپ کی بات میں 100% کرتا ہوں، لیکن کون لائے گا؟ کون لائے؟ چور تو کبھی بھی چوری کے راستے بند نہیں کر سکتا۔ کریکٹ۔ یہ تو یہ مجھے بتائیے نظام سے اگر کوئی نکلا اور سر حکومت یوسف زئی صاحب حکومت بہت زور دیتی ہے ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر، جس طرح آج بل بھی پیش ہو گیا، اتھارٹیز بھی بنیں گی، 2 ادارے بھی بنیں گے اس بل کے بعد۔ ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے حکمراں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایلون مسک معافی مانگے گا تو ہم سٹار لنک کو پاکستان آنے کی اجازت دیں گے۔ اب ایلون مسک جیسا پاورفل آدمی سر، جو ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے سب سے طاقتور سیاستدان کا اس وقت رائٹ ہینڈ ہے، اس کا مشیر ہے، اس کی کابینہ کا حصہ ہے، ٹیسلا کا مالک ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا انٹرلینڈ سٹار لنک کا مالک ہے، اے آئی کے اوپر بڑے بڑے پروگرامز ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لے کر آ رہا ہے $500 ارب کے۔ ہماری کابینہ کہتی ہے کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا ہم سٹار لنک کا معاہدہ نہیں کریں گے۔ Isn't that funny sir؟ میرے خیال سے انسان جب نشے میں ہوتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اور جو باتیں کرتا ہے وہ بہت بڑی بڑی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی نشے کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتا ہے میں پائلٹ ہوں، میں جہاز اڑاتا ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں۔ یہ جو اس وقت حکومت کا حال ہے، یہ میرے خیال سے وہی حالات مجھے ان کی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ ہوش میں ہوتے نا تو یہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔
یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں ٹک ٹاک خریدنے کے لیے تیار ہوں. یس، جو 1000 ارب ڈالر کے لیے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ آدھے پیسے حکومت دے گی، آدھے ایلون مسک کا ہو جائے گا. امیجن سر، وہ لوگ 1 ٹریلین ڈالر کے ادارے خریدنے کو تیار ہیں. لیکن سچویشن اگر آپ دیکھیں سر پاکستان کی، تو پاکستان کا ایک پراپرٹی ٹائکون ہے جس نے دبئی میں اپنا پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اگر کسی نے اس پروجیکٹ کے اندر بیریا ٹاؤن دبئی کے اندر پیسے لگائے تو وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا. نیب نے بھی کہا، عطا طاہر صاحب وزیر اطلاعات نے بھی کہا. آئی تھنک سر اس سے میرے خیال سے یہ فیصلہ تو خیر یہ واپس اس لیے لیں گے کہ جن سے پاکستان میں کیا کہوں، بھیک مانگنا کہوں، کیا کہوں، کہ ان سے بار بار کہہ رہے کہ جی ری شیڈول کرے کر دے، اور اگر وہ ایک دفعہ پیر پاؤں رکھ دیا ان کے دم کے اوپر تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں پہ یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کیا وہ لوگ ان کو تحفظ فراہم نہیں کر سکیں گے؟ یہ تو دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنا مطلب لائف سٹائل ٹھیک کر دی اس بیریا والے نے، حالانکہ ہم تو اس میں گھر نہیں خرید سکے نہ. اور اس نے کہا ہے سر گواہی نہیں دوں گا. میں نے کہا ہم تو اس سے فائدہ نہیں لے سکے، نہ گھر بنا سکے بیریا میں، نہ ڈیٹے میں، لیکن کم از کم یہ بات تو ہے کہ اس بندے کے آنے کے بعد ہی لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر ہوا ہے پاکستان کے اندر. جس کے پاس پیسہ تھا، جائز ناجائز جو بھی تھا، لیکن لوگوں نے اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر دیا. پاکستان کا ایک سائڈ اچھی دکھا دی، لیکن بدقسمتی دیکھیں نا وہ بھی اب باہر چلا گیا اور وہ باہر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے. تو یہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا انویسٹر کوئی آ جائے گا پاکستان میں؟ سر میرا اگلا آخری سوال آپ سے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں. قومی اسمبلی اور ایوان بالا سینٹ کے لیے تنخواہوں میں اضافے میں 200% اضافے کا بل تیار ہے. ایف بی آر کے ملازمین جنہوں نے اپنا ٹیکس ٹارگٹ اچیو نہیں کیا، 356 بلین 356 ارب روپے کم جمع کیا، ان کے لیے 1010 گاڑیوں کا آرڈر کر دیا گیا ہے کہ ان کے پاس نئی گاڑیاں ہوں گی تو ٹیکس شارٹ فال نہیں ہوگا. اسی لیے بہت ضروری ہے لیٹسٹ ماڈل کی ان کے پاس گاڑی ہو. لگ رہا ہے سر آپ کو معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی اور حکومت کے اخراجات کم ہوں گے؟ اخراجات انہوں نے کیا کم کرنے ہیں؟ جو 1 گریڈ سے لے کے 12 گریڈ تک جو لوگ تھے ان کی ایک لسٹ بنائیے کہ جی ان کو ہم فارغ کر رہے ہیں، اور باقی جو گریڈ 1900 2000 21 22 سمجھتے ہیں اسپیکر کی تنخواہ 15 لاکھ ہوگی تو خرچے پورے ہوں گے سر. جی ہاں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اور سب سے جو شروعات کی وہ پنجاب نے کی ہے. جی ہاں سر، 500 سے 800. خیبر پختونخوا میں ایک منسٹر کی تنخواہ 1,75,000 ہوگی، اور وہاں جب جائیں گے تو وہ اس کی تنخواہ پتہ نہیں 9 لاکھ ہے کہ 10 لاکھ ہے پنجاب میں. تو کیوں کہ وہاں صبح بڑا ہے اور وہاں پہ آپ کے منسٹر نے کیا گناہ کیا اس پہ بھی رحم کھائیں یوسف زئی صاحب؟ جی آپ کے منسٹر نے کیا گناہ کیا اس پہ بھی رحم فرمائیں. دیکھیں، ہم آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلے دور تھا ہمارا، محمود خان جب چیف منسٹر تھے تو ہماری جو اپوزیشن تھی انہوں نے ایک بل لے کر آئے تھے کہ جی ہماری تنخواہیں کم ہیں اور ہم دور سے آتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، تو آپ مہربانی کریں تھوڑی تنخواہ بڑھا دیں. تو سی ایم صاحب نے اس وقت جو ہے وہ ایگری بھی کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، اس پہ گزارا نہیں ہوتا ہے. تو لیکن جیسے ہی بل تیار ہوا اور عمران خان کو پتہ چلا تو انہوں نے کال کیا چیف منسٹر کو کہ فوراً اس بل کو وڈرا کرو، کوئی تنخواہ نہیں، جب تک کہ آپ جو منیمم ویجز ہیں لوگوں کے وہ آپ نہیں بڑھا سکتے تو یہ بھی نہ کریں. کیا بات. تو یہ تو مطلب ایک کریکٹر ہوتا ہے نا. اب انہوں نے تو جو کچھ کیا، میں اس کے حق میں ہوں کہ تنخواہیں بڑھے، لیکن وہ پھر سب کے ہونے چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف یہ جو مراتب یافتہ طبقہ ہے ان کی تو ہر چیز بلے بلے ہو اور جو غریب آدمی وہ کچلا جائے. تو اگر بڑھا دیں تو سب کی بڑھا دیں پھر. بالکل. آمین آمین. تھینک یو شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کی قیمتی وقت کے لیے جزاک اللہ خیر. ویورز پروگرام جو اہتمام تو تھے سوشل میڈیا تے آسان فالو ضرور کرجو، سبسکرائب کے ضرور کرجو، فیڈ بیک ضرور ڈیجو، کامنٹ تاں جمع پڑھن دو، خیال پانجو رکھجو. صبح تاں سے ملاقات تھی. انٹل دین اللہ حافظ.